इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। किसी को अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाओ, यानी दोस्त की हैसियत से, या कारोबार में किसी को शरीक करो, या फिर किसी को शौहर की हैसियत से औरत तलाश करे, या औरत को कोई शौहर तलाश करे, तो सिर्फ सफेद चमड़ी पर और मीठी मीठी गुफ्तगू पर इक्तिफा मत कर लेना, बल्कि अगर तुम किसी को दोस्त की हैसियत से ढूंढने निकलो तो उसके चेहरे का रंग रूप मत देखो, उसके अंदर सलाहियत देखो। उसकी वजह यह है, रंग गोरा है, सफेद चमड़ी है, लेकिन आवारा है तो वो भी आपको आवारा बना देगा। वो मुजरिम है तो आपको मुजरिम बना देगा। वो बुरा है तो आपको बुरा बना देगा। याद रखिए, लोगों के रंग पर नजर मत रखिए, लोगों की क्वालिटी पर नजर रखिए, लोगों के चेहरों पे नजर मत रखिए, लोगों के किरदार पे नजर रखिए। अल्लाह अकबर। तो इसलिए दोस्त तो अच्छे तलाश कीजिए। अल्लाह अकबर। आज दोस्तों का मेयार क्या हो गया? अगर कोई मालदार होता है तो उससे दोस्ती की जाती है, गरीबों से दोस्ती नहीं की जाती। याद रखना, मालदार है लेकिन कैरेक्टर का सही नहीं है, मालदार है मगर अखलाक का सही नहीं है, मालदार है मगर अकीदे का सही नहीं है, तो होगा क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए दोस्त सही तलाश करो, सोहबत वाले सही तलाश करो। अल्लाह अकबर। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अगर 90% नौजवान अगर बिगड़ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल उनके दोस्तों का है। आप पिक्चर देखने वाले दोस्तों के साथ रहेंगे, वो आपको फिल्म का आदी बना देंगे। आप शराब पीने वाले दोस्तों के साथ रहेंगे, वो आपको नशे का आदी बना देंगे। वो आप जुआ खेलने वाले दोस्तों के साथ रहेंगे, वो आपको जुए का आदी बना देंगे। आप गुंडे और दादा लोगों के साथ रहोगे, वो आपको गुंडागर्दी सिखा देंगे। याद रखो, दोस्तों का इंतखाब अच्छा करो। अल्लाह से पूछे, उसके रसूल से पूछे कैसे दोस्तों का इंतखाब करे, तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तुम्हारा दोस्त तो सच्चा होना चाहिए। जब वो गुफ्तगू करे तो सच्ची गुफ्तगू करे, वो जबान का भी सच्चा हो, वो अकीदे का भी सच्चा हो, वो मजहब का भी सच्चा हो। तीन चीजें उसमें देखो, उसकी जबान सच्ची, उसका अकीदा सच्चा, उसका मजहब सच्चा। अगर ये तीन बातें उसके अंदर है मौजूद तो तुम उससे दोस्ती कर लो, वरना उससे दोस्ती न करना। इसलिए कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। उसकी नहुसतें तुम्हारे अंदर पैदा होगी, उसका गुरूर तुम्हारे अंदर पैदा होगा, उसका घमंड तुम्हारे अंदर पैदा होगा, उसकी बुराइयां तुम्हारे अंदर पैदा होगी। और उसके बाद जो खास तौर पर माँ बाप और सरपरस्तों की जिम्मेदारी है, अपना बच्चा कहां बैठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। कुछ लोग तो इतने घमंडी होते हैं औलाद के हवाले से, कहते हैं कि मेरे बेटे पे किसी का असर नहीं हो सकता, हमारी औलाद पर किसी का असर। वो शराबियों के साथ बैठे, वो गुंडे लोगों के साथ बैठे, वो दादा लोगों के साथ बैठे, भाईगिरी करने वालों के साथ बैठे, हमारे बच्चों पे किसी का असर नहीं होगा। मैं पूछता हूं, क्या तुम्हारी तरबियत नबी की तरबियत से बड़ी है? क्या तुम्हारी तरबियत नबी की तरबियत से अहम है? क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह के पैगंबर, और मामूली पैगंबर नहीं, उलुल आज़्म पैगंबर हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों की सोहबत में जाकर बैठता था, उनकी सोहबत में रहते रहते वो भी काफिर हो गया। आप मुझे बताएं, जब नबी का बेटा बुरी सोहबत की वजह से बिगड़ सकता है तो क्या तुम्हारे और हमारे बच्चे नहीं बिगड़ सकते? आज ये हमारे नौजवानों के अंदर जो लाउबालीपन है, आज हमारे नौजवानों के अंदर जो गंदगी है, जो किरदार की गंदगी है, ये गलत दोस्तों की सोहबत की वजह से है। मैं अपनी माँ और बहनों को से भी अर्ज करना चाहता हूँ और आपसे भी अर्ज करना चाहता हूँ, ए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको औलाद अता की है तो अपनी औलाद को सही सोहबत में रखो, बल्कि पूरी कोशिश करो कि अपनी औलाद को अपना दोस्त बना करके रखो। औलाद से खुद दोस्ती करो ताकि अच्छी बुरी बातें वो आपसे शेयर कर सके। बड़ी माजरत के साथ आज हमारी औलाद, एक जुमला मैं लोगों से कहता हूं तो लोगों को बुरा लगता है कि पहले जिसके माँ बाप मर जाते थे वो बच्चे यतीम हो जाते थे। पहले जिसके माँ बाप मरते थे वो बच्चे यतीम होते थे। आज माँ बाप होने के बाद भी बच्चे यतीम हैं।
آپ کہیں گے ماں باپ ہونے کے بعد بچے یتیم کیسے ہیں؟ یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کا پیار ملے نہ باپ کا پیار ملے۔ یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کی تربیت ملے نہ باپ کی تربیت ملے۔ بولو ہمارے بچے یتیم ہے کہ نہیں جیتے جی؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ کیا ماں اپنی اولاد کو وقت دے پا رہی ہے؟ ماں کے پاس کھانے پکانے کپڑے دھونے کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ باپ کاروبار سے آتا ہے وہ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بچوں کو تو نہ ماں کی صحبت مل رہی ہے نہ باپ کی صحبت مل رہی ہے۔ پھر یہ بچے آخر ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ارے جب تربیت کرنے والے ماں باپ تھے تب بھی بہت نیک بچے نہ بن سکے، تو جن بچوں کو سرے سے تربیت ہی نہیں ملے گی ان بچوں کے بگڑنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے بچوں کو وقت دینا ضروری ہے، بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ ماں باپ آج بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے۔ آپ اور ہم خود ایمان والا دھڑکتا دل رکھتے ہیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ تم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہو، تم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہو۔ ہماری بہنیں کھانا پکانے کے بعد، برتن دھلنے کے بعد، کپڑے دھلنے کے بعد، گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے بچے پیدا ہوتے نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ انسان کے بچوں کو چلتے چلتے کم سے کم 1 سال لگتا ہے، اور جانور کے بچے 2-3 مہینے میں دودھ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بچوں کو دودھ پینے کی مدت 2 سال تک کے بتائی گئی ہے۔ آخر یہ 2 سال تک کے دودھ پلانے کی مدت کیوں ہے؟ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جو اللہ بکری کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ بلی کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ 2 سال تک کے تمہارے بچوں کو دودھ کا محتاج رکھا اور اس کو جلدی سے چلنے کا شعور نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ جانور کے بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے وہ چند سیکنڈ میں چلنے لگا، تاکہ ماں باپ سے دور بھی ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ مگر انسان کے بچے کو تربیت کی ضرورت تھی، اس لیے 2 سال تک کے دودھ کا محتاج رکھا، تاکہ وہ ماں کی گود میں 2 سال تک رہے گا تو صرف دودھ نہیں پیے گا، بلکہ ماں کے سینے کے جذبات بھی اس کے سینے میں منتقل ہوں گے، ماں کا کردار بھی اس میں منتقل ہوگا، ماں کی گفتگو بھی اس میں منتقل ہوگی، ماں کے جذبات بھی ان میں منتقل ہوگا۔ آپ سوچیں گے کیا دودھ کے ساتھ جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم نہ بن سکتے تھے اگر ان کو ام الخیر جیسی ماں نصیب نہ ہو۔ غوث اعظم کی ماں کتنی متقی تھی، آپ کو نہیں پتا۔ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جب رشتہ لے کر کے غوث پاک کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے سسر اور غوث پاک کے نانا کے پاس پہنچے، اور جب رشتہ طے ہو رہا تھا تو رشتے کے طے کرتے وقت گفتگو کیا ہوئی؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ رشتہ طے کرتے وقت ہمارے یہاں بات کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 ہمارے یہاں بات ہوتی ہے تم کس برادری کے ہو، لڑکا کرتا کیا ہے، کہاں تک پڑھا ہوا ہے۔ یہ صاف فضول کی بکواس جس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں وہ پوچھتے ہیں۔ کبھی یہ پوچھا کہ لڑکا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے؟ کبھی یہ پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز چھوڑتا ہے؟ یہ کبھی پوچھا وہ اسلام کے طریقے پر ہے یا یورپی تہذیب کے طریقے پر؟ کبھی نہیں پوچھا۔ غوث پاک کے والد، غوث پاک کے نانا اور اپنے سسر کے پاس، ہونے والے سسر کے پاس پہنچے، کوئی نسب نہیں پوچھا گیا، کوئی خاندان نہیں پوچھا گیا، کوئی قبیلہ نہیں پوچھا گیا۔ وہاں وہ گئے، ان کے تقوی کی بات تو یوں ہی آشکار ہو گئی کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دریا میں بہتا ہوا سیب کھایا، یہی بات تھی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقوی حضرت سیدی عبداللہ سومئی سالار کے پاس یہ عیاں ہو گیا کہ جو دریا کا سیب کھانے پر بے چین ہو وہ کتنا متقی ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے پاس چند مہینے رکھا کہ چیک کریں
کہ صرف ایسی بات ہوا میں کرنے کے لیے آیا واقعی متقی بھی ہے، اس لیے کہ کسی کا تقوی ایک دن میں پتہ نہیں چلتا، اس کو کئی دن تک اپنے پاس رکھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ تو سرکار غوثیت مآب کے والد کو غوث پاک کے نانا نے مہینوں رکھا، اور اس کے بعد جب دیکھ لیا ٹھوک بجا کر کے بہت متقی ہے، تو کہا میری بیٹی ہے، اس سے نکاح کرو گے؟ یہ سیب کی جو غلطی آپ نے کی ہے بے پوچھے کھانے کی، اس کی معافی اسی وقت ہوگی جب تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ ایک سیب کھانے کی سزا کیا ہے؟ جو دریا میں بہتا ہوا سیب آیا وہ کھا لیا تھا پوچھے بغیر، کئی دن کی بھوک تھی، افطار کرنا تھا، روزہ افطار کرنا تھا، کھا لیا۔ آج تو میرا جوان کیا کیا کھاتا ہے، کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد، ایک سیب بغیر پوچھے کھا لیا، کئی دن تک مزدوری کی، باغ کو پانی دیا، باغ کی رکھوالی کی، جانور چرائے، اور اس کے بعد آخری میں یہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے ظاہری طور پر، میری بیٹی سے شادی کرو گے تو معافی ہوگی، لیکن بات اتنی ہے کہ میری بیٹی کے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ کمیاں کیا ہے؟ کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، وہ کان سے بہری ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ پیر سے لنگڑی ہے، وہ ہاتھ سے لولی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے، آپ مجھے بتانا، گرے سے گرا بالکل نچلے طبقے کا انسان بھی اگر کسی بہت مالدار بہت شریف گھرانے کی بیٹی کے بارے میں بھی کہا جائے کہ وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے اور گونگی ہے، اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے، وہ کہے گا اتنی بڑی مصیبت زندگی کی کہاں لوں؟ یہی تو بات ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے والد کو جب یہ بات کہی کہ ایسی عورت سے نکاح کرو گے، انہوں نے کہا اگر سیب کی معافی اسی پر موقوف ہے کہ اتنی بڑی مصیبت سر لے لوں تو میں دنیا کی ہر مصیبت اٹھانے تیار ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بن دیکھے کا تیار ہوں، اندھی بھی چلے گی، لنگڑی بھی چلے گی، لولی بھی چلے گی، گونگی بھی چلے گی، سب چلے گا، لیکن بس قیامت میں میری پکڑ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بے پوچھے سیب کیسے کھا لیا۔ معاف کر دیں گے آپ اگر شادی کا؟ ہاں، کہا ٹھیک ہے پھر نکاح کر لو۔ نکاح ہوا، حجرے عروسی میں آئے تو کیا دیکھا؟ ایک چاند کا ٹکڑا ہے، ایسا لگا جیسے چاند اتر آیا ہے زمین پر، اس لیے کہ وہ کوئی معمولی خاندان کی عورت نہ تھی، وہ رسول اللہ کے خاندان کی عورت تھی، حضور کے گھرانے کی بیٹی تھی، ان کا سلسلہ نسب امام حسین سے جا کر کے ملتا تھا، حسن تھا، جمال تھا، کوئی دوسرا جوان ہوتا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ لیکن غوث پاک کے والد چاند سا ٹکڑا حجرے میں دیکھ کر کے مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی، ایسا لگتا ہے جیسے لڑکی غلطی سے بدل گئی۔ آج اس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا یہ وہ نہیں ہے، وہ تو اندھی تھی، اس کی تو آنکھیں ہیں، وہ تو بہری تھی، اس کے تو کان ہیں، وہ تو گونگی تھی، یہ تو بولتی ہے، وہ تو لونجی تھی، یہ تو اس کے ہاتھ رکھتی ہے، وہ تو لنگڑی تھی تو پیر رکھتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ رات بھر نماز پڑھی جیسا کہ معمول تھا، وہ خاتون نے بھی او جی کیا جی کچھ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، اس نے بھی پیچھے مصلی بچھایا، وہ بھی عادت کے مطابق نماز پڑھنے۔ ہمارے یہاں شب برات سال میں ایک بار آتی ہے تو بھی لوگ پوری رات عبادت نہیں کرتے۔ وہ کیا دور تھا کہ مسلمانوں کی ہر رات شب برات ہوا کرتی تھی، اس اعتبار سے کہ وہ ہر رات عبادت کرتے تھے۔ لوگوں کو آج گناہ کرتے ہوئے راتیں کم پڑتی ہے، پوری رات موبائل لے کر بیٹھے اور عین فجر کا وقت آنے میں ان کو نیند آئے گی، شیطان تھپکیاں دے رہا ہوگا سلانے کے لیے، اور ٹھیک رات کے اس پہر میں سوئیں گے جس وقت فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ عوام کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، حالانکہ وہ آنے جانے سے پاک ہے، اور وہ اپنے بندوں سے
کہتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا. روزی مانگنے والے روزی مانگو, خوشی مانگنے والے خوشی مانگو, تنگ دستی سے نجات مانگنے والے تنگ دستی سے نجات مانگو, اولاد مانگنے والے اولاد مانگو. ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان پر متوجہ ہو کر تمہارے دروازے دل پہ دستک دے رہی ہوتی ہے, اور تم عیاشیاں کر کے عین اسی وقت میں سو رہے ہوتے.